अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरु नासिरिन व मुईन। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है मुमताज़ नकवी साहब। ये मुमताज़ नकवी साहब वो इंसान है, पाकिस्तानी उलमा ने एक पम्फलेट शाये किया था शिया अकायद के उन्वान से। आप मज़हब के अकायद हैं उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए वो उन्होंने पम्फलेट बनाया था, और उसी पम्फलेट के ऊपर वीडियो बनाई थी इज़्ज़ीदीन वाले ने, हमारे जो ब्रदर हैं, भाई हैं हमारे, उन्होंने बनाई थी। और मुमताज़ नकवी ने ये किया कि वो अकायद जो पाकिस्तानी उलमा ने लोगों के सामने लाए थे, सुन्नियों के सामने भी लाए थे और शियों के सामने भी लाए थे, तो उन अकायद को बातिल करार देने के लिए मुमताज़ नकवी ने शिया उलमा के ऊपर काफ़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप मुमताज़ नकवी का वो क्लिप देखें, उसके बाद मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। आई मुक़ल्लिदुल मुज्तहिदीन इज़्ज़ीदीन वाले साहब की एक बार फिर से उन्होंने अपने इल्मी यतीमी और माजूरी का इजहार किया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान के उलमा का ये अकीदा है कि कायनात का फ़कत एक ही अल्लाह है, फ़कत एक ही रब है, एक ही खालिक है, एक ही राज़िक है, और फ़कत अल्लाह ही साहिब इक़्तिदार है। अब इसके अलावा किसी ने किसी और को अल्लाह कहा, राज़िक कहा, खालिक कहा, रब कहा या साहिब इक़्तिदार माना तो वो इस्लाम से खारिज है और वो शिरक और कुफ्र का मुर्तकिब है। ये इनके उलमा का फतवा है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे और आप सुन भी सकते हैं। एक ही खालिक है, कायनात का अल्लाह ही राज़िक है, कायनात का इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है, खालिक ही राज़िक है। लिहाजा अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह कहने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को खालिक समझने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह की मलकुयत और इक़्तिदार में शरीक समझने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को रब कहने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को राज़िक समझने वाला, अल्लाह के मलकुयत। आमीन। अब इन अपाहिज मौलवियों ने और इज़्ज़ीदीन वाले साहब ने किया क्या? अब जैसा कि खालिक के लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह ने सूरह आल इमरान इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से फरमाया, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनी कहयअति तैरी, कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम बेशक तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदों की मूरत खल करता हूँ। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में बकौल अल्लाह के मट्टी से परिंदे बनाने के खालिक हैं। इसी तरह आपके 13वें इमाम खुमैनी साहब ने क्या कहा अपनी किताब इमामत और इंसान कामिल के अंदर? उन्होंने मौला का फरमान नकल किया है कि मौला फरमाते हैं हमें अल्लाह ने खल किया है, हम उसके पैदा करदा हैं और बाकी सारी कायनात को हमने खल किया है। यानी अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक है और बाकी कायनात को मोहम्मद वाले मोहम्मद ने खल किया है। बात मोमिनीन, अब जहाँ तक रब की बात है तो इस पर मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल मैंने वहाँ पर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को रब साबित किया है। और अगर कुरान को देखा जाए तो कुरान में कमा रब्बा यानी सगीरा, यानी अल्लाह ने वालिदैन को रब करार दिया है। तो इज़्ज़ीदीन वाले साहब, अपाहिज और माजूर उलमा के मानने वाले, अब लगाओ अल्लाह पर फतवा कि आपने वालिदैन को क्यों रब करार दिया है। शहनशाह नकवी साहब ने क्या कहा कि अली अलैहिस्सलाम को रब कहा जा सकता है। मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत और माजूर और इसके अलावा मोमिनीन, अब जहां तक राज़े की बात है तो इस लिहाज से जरा कुरान पर गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल इसमें इरशाद फरमाया कि नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, कि हम ही उन्हें और तुम्हें रिज्क दिया करते हैं। हम ही, अब यहां पे नहनो कहा है, आना नहीं कहा, मैं नहीं कहा, बल्कि जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। देखें, पहली जो उन्होंने बात की है, पहला जो मज़हब जाफरिया के ऊपर उन्होंने हमला किया है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो कुरान मजीद की आयत है जो आपने सुनी है उनसे मौसूफ़ से, उससे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खालिक डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली गलती तो उनकी ये है कि उन्होंने कुरान मजीद की पूरी आयत की तिलावत नहीं की। अगर पूरी आयत की वो तिलावत करते तो पूरा मज़मून कलाम जो है ना मोमिनीन के सामने आ जाता और उसका झूठ खोल के वाज़े हो जाता। वो आयत कुरान की ये है जो उन्होंने पढ़ी है, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीने कहयअति तैरे। यहाँ तक उन्होंने आयत पढ़ी है कि बनी इसराइल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदा खल्क़ करता हूँ। उन्होंने कहा है कि परिंदों को खल्क़ करता है, परिंदों की बात नहीं है, एक परिंदे की बात है, ये उसका झूठ है। एक परिंदे को क्या करता हूँ मैं, खल्क़ करता हूँ, क्या करता हूँ। यहाँ तक उन्होंने पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ میں تمہارے لیے مٹی سے کیا بناتا ہوں؟ پرندہ بناتا ہوں. ٹھیک، یہاں اخلق سے مراد ہے پرندہ بنانا، یعنی مٹی سے اس کی حیات بنانا، پرندے کی حیات بنانا. تو یہاں تک انہوں نے پڑھا ہے اور کہا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کیا ڈکلیئر ہو گئے؟ خالق ڈکلیئر ہو گئے. آیت کا اگلا حصہ انہوں نے نہیں پڑھا. آئیے آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں تک ہے جہاں تک انہوں نے پڑھا ہے کہ میں مٹی سے کیا ہے آپ کے لیے پرندہ بناتا ہوں، یعنی اس کی حیات بناتا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ، پس میں اس میں کیا کرتا ہوں؟ پھونک مارتا ہوں. اب پھونک مار دی، پرندہ بنا؟ نہیں بنا. فَيَكُونُ طَيْرًا، پس وہ پرندہ بنا. کیسے بنا؟ پھونک مارنے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بنانے سے؟ نہیں. کیسے بنا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. جب اللہ کا اذن آ جائے تو یہاں پر کیا ہے؟ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک آلہ ہیں. اگر یہاں آپ کہیں کہ اللہ کا اذن نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام خلق کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو کون ہوا حقیقی خالق؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کا اذن. یعنی اگر اللہ کا اذن یہاں پہ نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام پرندہ نہیں خلق کر سکتے تھے، یعنی پرندہ نہیں بنا سکتے تھے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر کس نے خلق کیا ہے؟ اس کو بنایا عیسیٰ علیہ السلام نے ہے، لیکن جو خلق ہوا ہے وہ کس کے ذریعے ہوا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. جو آیت کا اگلا حصہ تھا جس سے واضح ہو رہا تھا کہ خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ اس نے نہیں پڑھا. نقطے کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا. اگر فقط کسی نبی کے پاس معجزہ آ جانے سے، یعنی اس کے پاس معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر کسی مٹی سے کوئی چیز بنائے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، معجزہ ہے نا، اس کو معجزہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو معجزہ کہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ فقط عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا. کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء آئے ہیں زمین پر تبلیغ کے لیے اور دین کو پہنچانے کے لیے، 1,01,24,000 جو نبی تھے ان تمام کے پاس کیا تھے؟ معجزے تھے. اگر فقط معجزے سے انسان خالق ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو 1,01,24,000 نبیوں کے پاس معجزے تھے. آپ فقط 14 معصومین کو کیوں کیا ہے خالق اور رب ڈکلیئر کر رہے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں رب اور خالق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو سب کا انبیاء کے پاس بھی معجزے تھے، وہ بھی ایسا کر سکتے تھے. ارے بھائی، معجزہ ہونا اور بات ہے کسی کے پاس، اور کائنات کا خالق ہونا اور بات ہے. اگر ایسی بات ہے تو ان کے پاس بھی معجزے تھے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ خالق ہیں، رازق ہیں اور رب ہیں. دیکھیں دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور دیگر مخلوقات کو ہم نے بنایا ہے. یہ ان کا ترجمہ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. دیکھیں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے ترجمہ. اگر آپ لغت کی کتب کی طرف رجوع کریں، یہ میرے سامنے کتاب ہے لغت کی، القاموس الوحید، عربی اردو، یعنی عربی سے اردو ہے. اس کتاب کے اندر السنیع جو لفظ سانے ہے، السنیع سے نکلا ہے، اس کا جو انہوں نے ترجمہ کیا، یعنی لغت کی کتاب میں. طبعاً جب ہم کسی کا ترجمہ دیکھنا ہو کہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو لغت کی کتب کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے یہ کتاب. اس میں السنیع کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں فعل، کرتوت، کسی کے ساتھ جانے والی بھلائی، حسن سلوک، اچھا کام، طعام ضیافت، سیکل کیا ہوا آزمودہ تیر یا تلوار. اب یہ سارے معنی کس کے ہیں؟ السنیع کے ہیں. یہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ صاحب لغت نے کہیں پہ لکھا ہو کہ سانے یا السنیع کا معنی کیا ہے؟ خلق بنتا ہے یا خالق بنتا ہے. کیا ہے کہ انہوں نے مثال دی ہے اس کی. کیا دیتے ہیں مثال؟ وہ لکھتے ہیں، یعنی صاحب کتاب القاموس الوحید والا لکھتا ہے فلان سنیع فلان، کہ فلاں کا پروردہ ہے، یعنی فلاں شخص نے فلاں کی کیا کی ہے؟ پرورش کی ہے. تو اب سنی کا معنی کیا ہو گیا، یا سانے کا معنی کیا ہو گیا؟ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ کسی کی پرورش کرنا،
کسی کی تربیت کرنا۔ اس لغت کی کتاب کے مطابق اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہم اللہ کے تربیت یافتہ ہیں اور باقی مخلوق ہماری تربیت یافتہ ہے، یعنی ہمیں جو ادب سکھائے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے اور ہم نے باقی مخلوق کو کیا سکھایا ہے؟ ادب سکھایا ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ جو بات موصوف نے کی ہے وہ ہے رب کے متعلق۔ پہلے ہے کہ رب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ رب، یہ لغت کی کتاب ہے میرے سامنے، امام راغب اصفہانی کی، کہتے ہیں الرب فی الاصل التربیہ، کہا اصل میں رب کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی کی تربیت کرے وہ اس کا کیا ہے؟ رب ہے۔ وَهُوَ إِنشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ التَّمَامِ۔ وہ لکھتے ہیں کہ لفظ رب اصلاً تربیت کے معنی میں ہے اور اس سے مراد کسی چیز کو درجہ بدرجہ مختلف احوال میں سے گزارتے ہوئے کمال کی آخری حد تک پہنچانا کیا ہے؟ رب کہلاتا ہے۔ رب کے متعلق دو استعمال ہیں۔ پہلا ہے کہ رب کیا ہے؟ اکیلا لفظ رب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکیلا نہیں آتا بلکہ کسی دوسرے لفظ کی طرف وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مضاف ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مثال دیتا ہوں، غلام زیدن، زید کا غلام، اب غلام اضافہ ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو ایسے کبھی کبھی لفظ رب اکیلے آتا ہے، کبھی لفظ رب کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے دوسرے لفظ کی طرف۔ اگر تو لفظ رب اکیلا ہو تو وہ اللہ کے لیے ہوگا، اگر لفظ رب مضاف ہو تو وہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ بھی اگر کسی اور کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ اگر رب اللہ کے لیے استعمال ہو تو وہ اپنا حقیقی معنی دے رہا ہوگا، لیکن وہی رب اگر اضافہ ہو کسی دوسرے شخص کی طرف تو وہاں پر کیا دے گا؟ رب اپنا مجازی معنی دے گا، حقیقی معنی نہیں دے رہا ہوگا۔ ایسے بہت سارے استعمال عربی لغت کے اندر پائے جاتے ہیں، لفظ رب کو مجازی طور پر کیا کیا گیا ہے؟ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، رب کسی کو مجازی طور پر رب کہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، عربی لغت کے اندر یہ چیز عام ہے۔ مثال کے طور پر مثال دی جاتی ہے رب الدار، کہ گھر کا رب یعنی گھر کا مالک، رب الفرس گھوڑے کا مالک، رب القلب کتے کا مالک، ٹھیک ہے، رب الستوتا یا رب السیارہ یعنی گاڑی کا مالک۔ تو اس طرح کے استعمال جو مجازی طور پر لفظ رب پہ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کہیں کہ علی علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ لفظ رب آیا ہے تو مجازی طور پر ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ رب استعمال ہوا ہے وہ مضاف الیہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو موصوف نے قرآن کی آیت پڑھی ہے رب بیانی صغیرہ، یہ لفظ رب یا متکلم کی طرف اضافہ ہے۔ کون سا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ والدین کو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ تربیت کرنے والا کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی، رب کے بہت زیادہ استعمالات ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ایسے استعمالات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یوسف کی، اس میں جب ایک قیدی رہا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام اس سے کیا کہتے ہیں؟ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ رب سے مراد بادشاہ لیا گیا ہے، یہاں پر بھی اللہ کے علاوہ رب ہو، استعمال ہو رہا ہو اور مضاف ہو کسی دوسرے کی طرف، وہ مجاز کے طور پر استعمال ہوگا، حقیقت میں وہ رب نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ایک اور معنی ہے، آنے والے سے کہا جو بادشاہ کی تعبیر پوچھنے کے لیے قید خانے میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو وہاں پر جب وہ آتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ تم جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کیا کرو؟ سوال کرو ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے کیا کر دیے تھے؟ اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اب یہاں کس معنی میں ہے رب؟ رب یعنی اللہ کے معنی میں ہے؟ نہیں، اللہ کے معنی میں۔ رب اس معنی میں نہیں ہے جس میں اللہ کا استعمال ہوتا ہے، نہیں، یہاں پر رب کیا ہے؟ مجازی طور پر ہے، بادشاہ کے معنی میں ہے، مالک کے معنی میں ہے۔ میں امام رضا علیہ السلام کی ایک دعا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی دعا کے اندر، فرماتے ہیں خدایا
میں تمام قوت و طاقت سے اظہار برات کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی قدرت و طاقت نہیں۔ خدایا وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں اس بات کا ادعا کیا جس کے ہم حقدار نہیں، ان سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ خدایا وہ بات جس کو ہم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا اور لوگ ہماری جانب منسوب کرتے ہیں، اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ خدایا امر خلقت تیرا حق ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ خدایا تو میری اور میرے اولین و آخرین آباء و اجداد کا خالق ہے۔ خدایا ربوبیت صرف تیرا حق ہے، الوہیت صرف تجھ کو زیب دیتی ہے۔ نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے تیری عظمت کو گھٹایا، اور ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے تیری عظمت کے خلاف لب کھولے۔ خدایا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ خدایا اپنی جان کے نفع و نقصان پر گرفت نہیں رکھتے ہم، موت و حیات اور قبر سے اٹھائے جانے پر ہماری گرفت نہیں ہے۔ اے اللہ ان سب چیزوں کا تو ہی مالک ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی دعا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے خالق ہونے، اپنے رب ہونے کی کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیت انہوں نے پڑھی ہے اس کی قرآن مجید کی، اس کے اندر کہا ہے کہ نحنو نرزقو، کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں۔ تو کہا ہے کہ یہ نحنو کیا ہے؟ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی عربی بھی پڑھ لیتے نا، آپ کو پتہ چل جاتا کہ جو جمع کا صیغہ ہے یا جمع کی ضمیر ہے، جیسے نحنو ہے، آنا مفرد کے لیے ہے، نحنو جمع کے لیے۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ نے اگر تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا ہوتا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اور عربی لغت کو پڑھ لیا ہوتا، صرف و نحو تھوڑی سی بھی پڑھ لی ہوتی اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ قرآن مجید کے اندر سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر مفرد کے لیے، یعنی اکیلے شخصیت کے لیے، اکیلے انسان کے لیے، اکیلی ہستی کے لیے کیا ہے؟ جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ کب ہوتا ہے؟ یہ فصاحت اور بلاغت کا قانون ہے کہ اگر کسی ہستی کی عظمت دکھانی ہو، رفعت دکھانی ہو، تو وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہر انسان جانتا ہے، یہ بزرگ بھی جانتے ہیں، یہ بچے بھی جانتے ہیں۔ یہ ہر لغت میں ایسا پایا جاتا ہے کہ جہاں کسی کی رفعت اور بلندی دکھانی ہو، وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ واضح ہے بات؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نحنو استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ آپ جب سلام کرتے ہیں کسی کے اوپر، السلام علیکہ، یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ مفرد کی ہے۔ ہم کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم، قوم کیا ہے؟ جمع کی ضمیر ہے۔ ہم قوم استعمال کرتے ہیں، کا استعمال نہیں کرتے۔ تو کیوں قوم استعمال کرتے ہیں؟ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ، یعنی سامنے والے کو ہم عزت دے رہے ہوتے ہیں، تکریم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جہاں پر ایک شخص ہے، شان نزول ایک شخص کے اوپر ہے، لیکن وہاں صیغہ اللہ تعالیٰ نے کیسا استعمال کیا ہے؟ وہاں پر اللہ نے صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں، آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ جہاں پر ایک بندہ ہے وہاں مفرد کا صیغہ ہو، اور جہاں پر زیادہ ہے وہاں جمع کا صیغہ ہو، تو میں آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں۔ آپ کے ترجمے کے مطابق کیا ہے؟ بالکل ہمیں علی علیہ السلام کی ولایت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آپ اس آیت کا مجھے ترجمہ کر کے دکھائیں آپ کے مطابق کہ جہاں جمع کا صیغہ ہوتا ہے وہاں زیادہ لوگ مراد ہوتے ہیں، جہاں مفرد کا ہوتا ہے وہاں کم لوگ، یعنی ایک بندہ مراد ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں ہے اس طرح سے، میں مانتا ہوں، لیکن بسا اوقات جو ہے نا جمع کا صیغہ ایک بندے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک ہستی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھیں یہاں پر شان نزول کون ہے؟ علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانو، تمہارا ولی اللہ ہے یا رسول ہے یا وہ بندہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے۔ کون مراد ہے یہاں پر؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہوں، اگر اس میں دقت کریں تو سارے صیغے جمع کے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کا جو قاعدہ کلیہ ہے اس کے مطابق تو مفرد ہونے چاہیے۔ علی علیہ السلام اکیلے ہیں،
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی ہے تو اکیلے تھے نا, ایک بندہ ہے وہ کیا ہے انگوٹھی دے رہا ہے, ایک شخصیت ہے وہ انگوٹھی دے رہی ہے, لیکن سارے کے سارے سیغے جمع کے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. الذین آمنوا, الذین یقیمون, یقیمون, یؤتون, ہم راکعون, یہ سارے کے سارے سیغے جمع کے ہیں. حالانکہ علی علیہ السلام اکیلے تھے وہاں پہ. کیوں؟ علی علیہ السلام کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جمع کے سیغے استعمال کی ہیں. فقط یہاں نہیں, قرآن میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ اس لیے کہ ایک برادر نے کمنٹس میں بھی مجھے یہ سوال کیا تھا کہ نحنو اور انا کے بارے میں, یعنی جمع اور مفرد کے سیغوں کے بارے میں بتائیں, کیا جمع کے سیغے ایک بندے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی دوسری آیت دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر. یہ رسول خدا سے سوال کیا گیا ہے. سوال کرنے والا ایک بندہ ہے, اس بندے کا نام ہے جس نے سوال کیا ہے رسول خدا سے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. وہ بندے کا نام ہے عامر ابن جموح. عامر ابن جموح اس بندے کا نام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے یسألونک, ینفقون, انفقتم, یہ سارے کے سارے سیغے جمع کے ہیں. سوال ایک بندے نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ جمع کے سیغے استعمال کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں کہ ایک بندہ مراد ہوتا ہے لیکن سیغہ کس کا ہوتا ہے, جمع کا ہوتا ہے.